बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मुल्क के अंदर हालात बड़े गंभीर होते जा रहे हैं। एक तरफ सियासत के अंदर मजीद एहतजाज दाखिल होगा और दूसरी तरफ इमरान रियाज खान को आज इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के अंदर पेश किया गया है। किस तरह प्रिजनर वैन्स के अंदर उनको लाया गया, पुलिस ने हिसार बनाया और फिर कमरा अदालत के अंदर जो इमरान रियाज से डंडा बरामद हुआ है, किस तरीके से मियां अली अशफाक एडवोकेट ने आज पूरे केस की धज्जियां बखेरी हैं और ये असल कार्रवाई कैसे हुई है उसकी तफसील आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ जुल्फकार अली भुट्टो, उनका जो फांसी का फैसला था, जिस हवाले से एक सदारती रेफरेंस पर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला सुनाया, ये मुतफिका फैसला है और अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा। और काजी साहब एक 45 साल पुराने केस का तो फैसला कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त इमरान खान और तहरीक इंसाफ को जो भुट्टो उनके सामने बनाया जा रहा है, इस पर उनकी जो खामोशी है, तारीख उनको कैसे याद करेगी, इस पर भी बात करेंगे। मखसूस नशिस्तों का मामला अब अदालतों के अंदर चला गया और आज पिशावर हाई कोर्ट के अंदर बड़ी आम समाअत हुई है। तहरीक इंसाफ ने जो दरखास्त दी है, अब इसके अंदर क्या डेवलपमेंट हुई है वो भी आपके सामने रखनी है। तीनों बड़ी खबरें हैं, उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला सुना दिया, मखसूस नशिस्तों की बंदर बांट हुई और उन्होंने एक अजीब किस्म का माहौल बनाया कि जो नशिस्तें पीटीआई की थी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की थी, उन्होंने कहा ये बाकियों में बांट दो। जिसकी 6 नशिस्तें थी उसको भी मखसूस 7-10 दे दी गई। तो एक अजीब तमाशा हुआ है और ये पाकिस्तान के आइन कानून और पाकिस्तान की 75 साल तारीख के अंदर अपनी नौइयत के पहले बलंडर हैं जो बड़ी दीदा दलेरी के साथ होते रहे हैं। मार्शल लॉ के दौर के अंदर भी कम अज कम इस सतह की जो इंटरफेरेंस है और खिलाफ कानून फैसले नहीं हुए। आज पिशावर हाई कोर्ट के अंदर जो दरखास्त है उस पर समाअत हुई है। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस शकील अहमद, इन्होंने समाअत की है। चूंकि कोई भी आप याद रखें कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसके खिलाफ जो अपील का फोरम है वो हाई कोर्ट है। अब हाई कोर्ट वो इस्लामाबाद भी हो सकती है, वो पिशावर भी, लाहौर भी और कराची भी। लेकिन यहां पर चूंकि लोग सोचते हैं यार पिशावर में क्यों करते हैं, उसकी एक ही वजह है कि पिशावर के अंदर जो जजेस हैं वो अभी तक आइन और कानून के साथ कुछ ना कुछ खड़े हैं। बाकी जो जस्टिस आमर फारूक के हालात आपके सामने हैं और लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो अमीर भट्टी साहब हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट होना था या क्या वजूहात थी, वो तो पिछले चंद महीनों से, जब से ये जुल्म सितम का बाजार गर्म हुआ है, वो कभी नजर ही नहीं आए। अली बाकर नजफी के पास वो केस लगाते हैं और फिर उसके बाद वही होता है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होता है। तो अब पिशावर हाई कोर्ट के अंदर जो है ये काजी अनवर एडवोकेट, उन्होंने दलाइल दिए और पीटीआई के वकील काजी अनवर ने जो दलाइल दिए, मैं 2-3 चीजें आपके सामने रख रहा हूं और ये मामला फैसला महफूज हो गया और मुमकिन है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला किया है वो रिवर्स हो जाए। लेकिन सवाल यह है कि हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद भी क्या इलेक्शन कमीशन रिवर्स करेगा? तो मेरा जवाब तो यही है कि वो नहीं करेगा, क्योंकि उसको आइन कानून अदालतों से तकड़े कोई लोग हैं जो उनको पीछे से शायद पुश कर रहे हैं कि आपने आइन कानून छोड़े। आपने, जैसे हम कहते हैं, चाबी का खिलौना इस वक्त इलेक्शन कमीशन के हमारे मेंबरान बने हुए हैं। तो अब यहां पर जो है वो उन्होंने कहा पीटीआई हमायत याफ्ता कामयाब उम्मीदवारों ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया। ये केस सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हद तक है या पूरे मुल्क तक? ये जस्टिस इश्तियाक ने पूछा। इलेक्शन कमीशन ने एक ही फैसला दिया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कोई लिस्ट नहीं दी, इसलिए आप मखसूस नशिस्तें नहीं दे सकते। इलेक्शन कमीशन ने बाकी जमातों में तकसीम किए, ये गलत है। एक मेंबर ने इख्तलाफी नोट में ये बात लिखी भी है, क्या फिर ये सीटें खाली रहेंगी? ये जस्टिस इश्तियाक साहब ने इस्तफसार किया। पिशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना से मुताल्लिक फैसला महफूज कर लिया, चूंकि कहा गया कि हुक्म इम्तना जारी किया जाए। इलेक्शन एक्ट कहता है कि इलेक्शन से पहले लिस्ट दिया जाए। जस्टिस शकील, आप ये चाहते हैं कि उनको हल्फ से रोका जाए, हम चाहते हैं कि वो हल्फ ना ले, हम इसको देखते हैं फिर कोई आर्डर करते हैं। अच्छा, ये सारी जो आज है समाअत हुई है हुक्म इम्तनाई पर और पिशावर हाई कोर्ट ने ये फैसला महफूज किया और जब तक ये वीडियो पब्लिक होगी मुमकिन है ये जो फैसला है ये जारी कर दिया जाए। अब दूसरी तरफ जो है वो आज भुट्टो केस का फैसला हुआ है। ये आसिफ जरदारी का एक सदारती रेफरेंस था, उस पर समातें होती रही, बाद अदा मामला जो है वो ठप भी हुआ। तो इसके अंदर आज 9 रुकनी जो बेंच है उसने ये फैसला दिया है कि जुल्फकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का राइट नहीं मिला। अब ये बात आज 45 साल के बाद, 50 साल के बाद ये बात की जा रही है, लेकिन आप अंदाजा कीजिए
کہ یہاں پر اس وقت جو کچھ تحریک انصاف کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، آئین کے ساتھ ہو رہا ہے اور وہ سامنے ہو رہا ہے، اس کی کوئی ٹینشن ہمیں نظر نہیں آتی، کوئی عدالت کے اندر حل جل نہیں ہے، کوئی اس پہ ریمارکس بھی نہیں ہے. سامنے الیکشن چوری ہو گیا، سامنے عمران خان کو 48 گھنٹے میں 3 کیسز کے اندر جو ہے وہ گواہ، درجنوں گواہ ان کی گواہیاں ریکارڈ کی گئی اور ان کو سزا دی گئی، لیکن کوئی ٹینشن نہیں ہے جی ابھی متعلقہ فورم جائیں، ابھی متعلقہ فورم ادھر ادھر گھما رہے ہیں. تو یہ 9 رکنی لارجر بینچ نے بھٹو صدارتی ریفرنس سے متعلق یہ فیصلہ دیا ہے اور انہوں نے کہا جب تک غلطیاں تسلیم نہ کریں خود کو درست نہیں کر سکتے. ریفرنس میں 5 سوالات اٹھائے گئے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کو فیئر ٹرائل کا موقع نہیں ملا، سپریم کورٹ کی رائے متفقہ ہوگی، بھٹو کے ٹرائل میں بنیادی حق پر عمل نہیں کیا گیا. پھر انہوں نے کہا جی عدلیہ کا کام انصاف کی فراہمی ہے، تاریخ میں ایسے متعدد مقدمات ہیں جن میں درست فیصلے نہیں ہوئے، ماضی کی غلطیوں کے ازالے کے بغیر درست سمت میں نہیں جا سکتے، جس سوال پر معاونت نہیں ملی اس کا جواب نہیں دے سکتے. صدارتی ریفرنس جو ہے یہ آج جناب سنا دیا ہے، لہذا جو ہے وہ بلاول بھی خوش، باقی بھی خوش، لیکن تاریخ سے سبق سیکھنا ہے، آج عمل نہیں کرنا. یہ اس وقت ہمیں کم از کم پاکستانی قوم کو جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. لیکن ایک چیز جو ہے وہ بڑی دلچسپ ہوئی ہے، جب میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آج جو عمران ریاض ہے ان کو آج انسداد دہشت گردی عدالت کے اندر پیش کیا گیا. آپ کو علم ہے اینٹی کرپشن کہ ایک مقدمے میں ان کو گرفتار کیا گیا. جب وہاں سے رہائی ہوئی تو ان کے لیے اگلا جو مقدمہ ہے وہ 9 مئی کا تیار کر لیا، اور یہ ہے 9 مئی، اس لیے اس کو متنازعہ کہتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پاکستانی قوم کے خلاف اس 9 مئی کو استعمال کیا جا رہا ہے کہ ایک صحافی جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ وہاں کوریج دینے گیا ہے اور وہاں پر معلومات لینے گیا ہوا ہے اور آپ نے اس کو اس مقدمے کے اندر ڈال دیا. اس کا مطلب ہے کہ 9 مئی آپ اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو یہ بات ہی تحریک انصاف کا موقف ہے کہ 9 مئی جو ہے بیسیکلی تحریک انصاف کے خلاف سازش ہے، اور یہ وہ اسی تناظر کے اندر بات کرتے ہیں. آج صدیق جان بھی وہاں موجود تھے، اینکر منصور علی خان تھے، جنید سلیم تھے، سارے وہاں پہ گئے ہوئے تھے، اور صدیق جان کا ذکر بھی عدالت کے اندر اس مقدمے کا ہوا جس کے اندر ان کی رہائی ہوئی تھی. وہ میں آپ کے سامنے رکھنا ہے. پہلے تو 4 گھنٹے تک عمران ریاض جو ہے ان کو پریزنر وین کے اندر، باقی جو قیدی ہیں ان کو رکھا گیا، جج صاحب نہیں آئے، پراسیکیوٹر نہیں آئے، معاملہ ڈیلے ہوتا گیا اور پھر ایسے لگا کہ شاید کوئی پلان اور نظر آ رہا ہے. پھر تفتیشی اور سارے آئے اور عدالت لگی، اور جب عدالت لگی ہے تو یہ سماعت بڑی دلچسپ ہے. ایک تو ہائی کورٹ کے اندر آلریڈی یہ درخواست دی ہوئی ہے ایڈوکیٹ اظہر صدیق کی طرف سے، اور انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ یہ ناجائز طور پر ریمانڈ دیا گیا اور یہ ریمانڈ نہیں بنتا تھا اور جج صاحب نے غلط ریمانڈ دیا، تو لہذا اس کو جو ہے وہ آپ روکیں. ہائی کورٹ کے اندر ابھی سماعت ہو رہی ہے اور ظاہر ہے دوسرا ریمانڈ کے لیے ان کو پیش بھی کر دیا گیا ہے، کیونکہ ہائی کورٹ کی اتنی تو سپیڈ ہے نہیں کہ انصاف جو ہے نا انصافی کو بر وقت روکیں. تو انسداد دہشت گردی عدالت میں عمران ریاض خان جو ہے ان کو پیش کیا گیا. اب پھر کیا ہوا، جو ہے وہ عمران ریاض کے جو وکیل ہیں انہوں نے کہا جی 4 گھنٹے بعد پریزنر وین رکھنے کے بعد کمرہ عدالت کے اندر آئے. تفتیشی افسر نے جوڈیشل درخواست کی، لیکن عدالت نے روبرو کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ انہوں نے کہا جی جوڈیشل کر دیں. تو ہمارے پاس ہے کچھ نہیں، جوڈیشل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ضمانت کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تو اب میاں علی اشفاق ایڈوکیٹ نے وہاں جو دلائل دیے ہیں وہ بڑے عام ہیں، اور پھر جو تفتیشی ہے انہوں نے کہا جی ہم نے عمران ریاض سے ڈنڈا برآمد کر لیا ہے. اور وہاں پہ عدالت کے اندر ایک کہکوں والا ماحول بنا، کیسے کیسے بلنڈر، وہ روٹین کے مطابق جو ساری کارروائیاں ہوتی ہیں. انہوں نے کہا جی ہماری عدالت سے استدعا ہے، یہ بتائیں کہ انہوں نے کیا تفتیش کی ہے. ہم عدالت سے کیس میں ڈسچارج کی استدعا کر رہے ہیں. انہوں نے جو تتمہ بیان دیا 8 ماہ کے بعد، اس میں جو انہوں نے الزام لگائے عدالت کو بتانا چاہتا ہوں. میاں علی اشفاق، یہ تاریخ کا واحد کیس ہے جو اس طرح بنایا گیا ہے. انہوں نے کہا جی مقدمہ ڈسچارج کرنے کے میں دلائل دینا چاہتا ہوں. یہ تو ضمانت کی بات ہم نہیں کر رہے، ضمانت تو پیچھے رہ گئی. میاں علی اشفاق وہ کہتے ہیں کہ زمان پارک 14 مارچ کی ایف آئی آر اور تتمہ بیان جو ہے یہ میں پڑھ رہا ہوں. عمران ریاض پولیس کی ایف آئی آر سمیت دیگر الزامات میں کہیں بھی نظر نہیں ہے، نہ نامزد آ رہے ہیں، نہ ہی کوئی کردار ہے اور نہ ہی ثابت ہوا ہے. عمران ریاض کی انسداد دہشت گردی عدالت میں صنم جاوید سے ملاقات ہوئی ہے اور وہ ظاہر ہے وہ اپنی جگہ ہے. عمران ریاض خان کا مرکزی ایف آئی آر سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی ثابت ہوتا ہے. میاں علی اشفاق زمان پارک کے مقدمے میں کہیں یہ دعویٰ الزام یا انکشاف نہیں کیا کہ عمران ریاض مطلوب یا مضروب ہے. عمران ریاض سے اظہار یکجہتی کے لیے آج بہت سارے جو صحافی ہیں وہ آئے ہوئے تھے.
انسداد دہشت گردی عدالت کے اندر عمران ریاض خان مقدمہ میں ادارے یکجہتی کے لیے آدم چودھری، راج ثاقب خرل، انس گوندل، عتیق ریاض، صدیق جان، منصور علی خان، جدیر سلیم، اسامہ غازی، مختلف صحافی بھی آئے ہوئے تھے۔ اچھا، پھر عمران ریاض پوری ایف آئی آر پڑھی گئی، اس کے اندر ان کا نام نہیں ہے، تو تمہ بیان میں ان کا نام ڈالا، وہ 8 مہینے کے بعد ڈالا، وہ وہاں پہ کوریج کے لیے گیا، ثبوت ہے کوئی نہیں، یہ صرف یعنی فکس کرنا ہے مریم نواز آ گئی ہیں تو لہذا آپ سارے مخالفین کے خلاف یہ کارروائیاں شروع کر دو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ 8 مہینے بعد سو کر اٹھے اور تتمہ بیان بنا کر نامزد کر دیں۔ اس کی بنیاد توہین آئی جی والا معاملہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مقدمے کا مدعی 8 مہینے کہاں تھا؟ سپلیمنٹری بیان ہمیں نہیں دیا گیا، صبح سے تفتیشی یہاں موجود ہے لیکن ہمیں بیان نہیں دیا گیا۔ انہوں نے تتمہ بیان میں مرکزی مقدمہ سے مختلف ہے۔ کہیں کیا عمران ریاض کی گرفتاری کو جواد بنانے کے لیے کوئی ٹھوس مواد تھا یا محض 8 ماہ بعد ریحان انور کے بیان پر گرفتاری عمل میں لائی گئی؟ کیا یہ قانون اجازت دیتا ہے؟ نہیں، یہ کسی طرح بھی قانون کے مطابق جائز نہیں ہے۔ سپریم کورٹ سغرا بی بی کیا حوالہ دیتے میاں علی شاہ نے کہا کہ یہ قانون سیٹل ہو چکا ہے۔ ہمارے پاس 14 مارچ کے روز کی ایک منٹ کی کوریج اور صحافی ذمہ داریوں کے ویڈیو پیش کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ ہم تمام ویڈیو اوپن کورٹ میں دکھانے کے لیے تیار ہیں۔ اگر ایک بھی کوئی ایسا عمل جو قابل اعتراض ہو، ہم عدالت سے باہر چلے جائیں گے۔ عدالت میں اس وقت وہ تمام صحافی موجود ہیں جو اس روز وہاں پر کوریج کے لیے موجود تھے، آج وہ عدالت کے روبرو گواہی دینے کے لیے آئے ہیں۔ کیا مدعی مقدمہ ریحان انور نے بھی ان کو گرفتار کیا گیا ہے؟ ہم اس روز کے تمام ویڈیو ساتھ لائیں۔ عمران ریاض نے اس دن کیا انٹرویوز کیے، کیا کوریج ہوئی، اس کا یہ ریکارڈ ہے جی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ عمران ریاض جو ہے اس کا اپنی رائے پر قائم رہنا یہ جرم ہے، وہ جو دیکھتا ہے رپورٹ کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں پھول سے لے کر بم تک کوئی بھی خبر جو ہے وہ رک نہیں سکتی۔ پراسیکیوشن نے مقدمہ ہوش و حواس میں درج کرتے ہوئے کسی جگہ عمران ریاض کا نام نہیں لکھا، کہیں بھی اس کا کوئی کردار نہیں ہے۔ پراسیکیوشن نے چین کے ساتھ چین جوڑی ہوتی ہے لیکن یہاں پر تو کوئی سرا ہی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ علی عظمت جو پاکستان کا معروف سنگر ہے، آپ کو بھی اس مقدمہ میں نامزد کر رکھا ہے۔ خرم لطیف کو نامزد کیا ہے، سردار لطیف کوتا کے صاحبزادے ہیں ان کو بھی شامل کر دیا جبکہ وہ اس وقت تحریک انصاف کا حصہ ہی نہیں تھے۔ عمران ریاض پر صرف الزام ہے کہ وہ موقع پر موجود تھے اور یہی مقدمہ بھی ہے۔ عمران ریاض خان دن کے وقت زمان پارک میں موجود تھے، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ کھل کر انہوں نے بتائی۔ اور صدیق جان جو مقدمہ ہے اس کے اندر بھی بتایا گیا، ان پر بھی اس طرح کے دفعات لگائی گئی لیکن جج صاحب نے ان کو رہا کر دیا چونکہ مقدمے کے اندر کوئی جان نہیں تھی، تو لہذا یہ ضمانت کا معاملہ انہوں نے کہا نہیں ہے بلکہ یہ کیس ختم کریں، یہ ہماری آپ کے ساتھ استدعا ہے۔ یہ عمران ریاض جو ہے وہ پورا اس پر آئی جی پنجاب کو نامزد کیا۔ عمران ریاض اغوا کے مرکزی ملزم آئی جی پنجاب نامزد ہے، یہ کہتے ہیں کہ نام واپس لیں اور یہ عمران جو ہے وہ واپس نہیں لے رہے، ظاہر ہے، تو اس بنیاد پر یہ مقدمہ بنایا گیا ہے۔ اسرار صاحب آپ سے کسٹڈی لے کر گئے، انہوں نے انتظامی ہیرا پھیرا کی، انہوں نے عمران ریاض کو مانگا منڈی منتقل کر دیا اور کہتے ہیں عمران ریاض کو سیکورٹی بنیادوں پر منتقل کیا ہے۔ ہم عدالت سے اس مقدمہ کے ڈسچارج کرنے کی استدعا کرتے ہیں۔ صدیق جان پر بھی دہشت گردی کا مقدمہ بنا تھا، عدالت نے 1 روز کا ریمانڈ دیا اور کہا کہ کچھ لے کر آنا۔ اگلے دن آ کر انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کر دیں، عدالت نے کہا کچھ لائے ہو لیکن خاموش تھے، عدالت نے ڈسچارج کر دیا۔ ہماری آج بھی یہی استدعا ہے کہ ڈسچارج کریں، ٹھیک ہے۔ پھر عمران ریاض نے بھی وہاں پر گفتگو کی۔ میں عدالت کے روبرو استدعا کرنا چاہتا ہوں، ہم یہاں وہ تمام صحافی موجود ہیں جنہوں نے اس کو کور کیا، یہ کہتے ہیں ہم قرآن پاک پر حلف دے دیں گے، یہ سب جھوٹ ہے، میں پہلے کی طرح نہیں ہو سکتا۔ مجھے انہوں نے 7 مرتبہ گرفتار کیا، 1 دفعہ مجھے اغوا کیا جس کا مجھے سب سے زیادہ دکھ ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے انصاف بند کر دیا تو میں ٹوٹ جاؤں گا، ہمیں بڑی امید ہے کہ آپ انصاف کی کرسی پر بیٹھے ہیں۔ مجھے اس دنیا میں صرف 2 چیزوں پر اعتماد ہے، ایک میرا اللہ اور دوسرا مجھے ججد پر اعتماد ہے، اور آپ مجھے انصاف دیتے ہیں رہیں، میں بولتا رہوں گا۔ تو دلائل مکمل ہوئے ہیں، فیصلہ محفوظ ہوا ہے اور ممکن ہے جب تک ویڈیو پبلک ہو تو عمران ریاض جو ہے وہ لاہور کے ججز کا ابھی تک اس طرح کا چانس کم ہے کہ وہ رہا کرتے ہیں۔ اسلام آباد کے کچھ ججز ضرور اس طرح کا کام کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ بہرحال کیس کے مطابق تو ان کی رہائی بنتی ہے۔ اجازت دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔